नहमदुहु व नस्वल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हजरत इब्राहीम ने फ़लस्तीन में सकूनत अख्तियार की पर बात करेंगे। हजरत इब्राहीम मुल्क शाम से निकलकर बैतुल मुक़द्दस में चले गए। जब ये बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास तशरीफ लाए और कहा कि तुम जितना ज्यादा जमीन की तरफ देखोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हजरत इब्राहीम की नजर जब जमीन पर पड़ी तो जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया। क्या देखते हैं कि जमीन नरम हो गई है और इसमें मेवेदार दरख्त लगे हुए हैं और बगैर पानी के पौधे उग रहे हैं। बादशाह ने बीबी हाजरा को इब्राहीम की खिदमत में दिया था। जब बादशाह सायरा के साथ बुरा कसद करता तो उसी वक्त उसका हाथ शैल हो जाता था। बादशाह की तौबा के बाद उसने एक खादमा को इब्राहीम और सायरा के हवाले कर दिया जिसका नाम हाजरा था। बादशाह जब हाजरा के साथ भी बुरा इरादा करता तो उसका हाथ शैल हो जाता था। नस्ली इतबार से बीबी हाजरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी लगती थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बीबी हाजरा से मिलती है। हजरत इब्राहीम ने मज़कूरा शहर में क़याम के बाद कई इमारतें बनवाई। रवायत में है कि एक शख्स साम बिन नूह की औलाद में हजरत खलीलुल्लाह के ज़माने तक जिंदा था। चनाचे उसने हजरत इब्राहीम के साथ मिलकर मुल्क को आबाद किया। बहुत ज्यादा लोगों ने अल्लाह को अपना मबूद माना और इब्राहीम से कहा कि आप हमको किबला बताएं ताकि हम इसकी तरफ मुंह करके अल्लाह की इबादत कर सकें। ये बातें हो ही रही थी कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से पत्थर लेकर आए और उसे बैतुल मुक़द्दस में रख दिया और लोगों से कहा कि ये लोगों का और आपके बाद आने वाले नबियों का किबला है। हदीस में है कि 40,000 पैगंबर हजरत इब्राहीम की नस्ल से हैं और इन सब नबियों से पहले हजरत इस्माइल और आखिरी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तमाम अंबिया और अल्लाह को मानने वाले इस किबला की तरफ मुंह करके इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम इसी जगह पर रहे और औलाद भी इनकी वहीं पैदा हुई। अल्लाह ताला ने इब्राहीम को कहा कि तुम नमरूद की तरफ जाओ और इससे कहो कि वो अल्लाह ताला की तरफ आए। इब्राहीम ने बाबल में जाकर नमरूद से कहा। नमरूद ने जवाब दिया कि इब्राहीम तेरे खुदा से मुझे कुछ नहीं लेना। नमरूद ने कहा कि मैं आसमान की मुमलकत तुम्हारे खुदा से छीन लूंगा। इब्राहीम ने कहा कि तुम आसमान पर कैसे जाओगे? उसने जवाब दिया कि मैं आसमान पर जाने की तदबीर करता हूँ। नमरूद ने दरबारियों को हुक्म दिया कि वो 4 गिद्धों को पालें। जब वो बड़े हो गए तो एक ताबूत बनवाया। ताबूत बनाने के बाद इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। शैतान भी इसके हम नशीनों में आकर बैठ गया। उसने मशवरा दिया कि ताबूत के चारों किनारे 4 गिद्धों को बांधो, एक रात उनको भूखा रखो, बाद में इसके ऊपर गोश्त बांध कर लटका दो। जब ये चारों गिद्ध गोश्त खाने का इरादा करेंगे तब तुझको आसमान की तरफ ले उड़ेंगे और जल्द ही ये तुम्हें आसमान तक पहुंचा देंगे। जब तू वहां पहुंचेगा तो इब्राहीम के खुदा से सल्तनत फौरन छीन लेना और फिर अपना तसल्लुत वहां कायम कर लेना और अपने साथ एक और मसाहब को भी ले लेना। जब एक रोज गुजरेगा टीले और पहाड़ रुए जमीन के यकसां मालूम होंगे। दूसरे दिन तमाम दुनिया दरिया की तरफ नजर आएगी। इस वक्त समझना कि मैं आसमान पर पहुंच गया हूँ। इब्लीस के कहने पर नमरूद ने इब्लीस की बातें सुनने के बाद इसी तरह अमल किया। जब एक मसाहब के साथ ताबूत पर सवार होकर आसमान की तरफ चला, जब कुछ बुलंद हुआ
تو تیر کو کمان سے آسمان کی طرف نکالنا چاہا۔ اس وقت مصعب نے کہا کہ مردود تو کیا کرنے لگا ہے؟ نمرود نے کہا کہ میں آسمان میں جو مملکت ابراہیم کے خدا کے پاس ہے وہ چھین لیتا ہوں۔ مصعب نے کہا کہ ابراہیم جس کی عبادت کرتا ہے وہ ایک سچا خدا ہے۔ ابراہیم کا خدا قہار بھی ہے اور جبار بھی۔ مصعب نے نمرود سے کہا کہ تم بدبخت ہو۔ یہ سننے کے بعد نمرود نے مصعب کو نیچے دھکیل دیا اور وہ نیچے گر گیا۔ گرتے ہی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل مصعب کو بہشت میں لے گئے۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل تو نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کے پیچھے لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی تیری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ جبرائیل بحکم خدا تیر کو لے کر مچھلی کی طرف آئے اور تیر کو اس کی پشت پر لگا دیا۔ اس کا رخ نمرود کی طرف کر دیا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ خون آلود تیر واپس آ رہا ہے تو بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ جو گوشت تابوت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اسے تابوت سے نیچے باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت کے نیچے کی طرف دیکھا تو ان پر جھپٹ پڑی اور نمرود اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑا۔ جب سارے شہر کے لوگوں کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ خوشی سے بے ہوش ہو گئے اور چند گھڑیوں بعد ہوش میں آئے اور ہر کوئی الگ الگ احوال بیان کرنے لگا۔ ہر کوئی خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر کشتی سے اترے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا۔ اس علاقے کا نام عثمانیہ تھا۔ ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا۔ حضرت نے دعا کی، تب لوگوں کی الگ الگ زبان پیدا ہوئی۔ کوئی کسی کی زبان نہ سمجھتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ جب نمرود آسمان سے زمین پر آیا تو اس نے ابراہیم کو کہا کہ میں نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے۔ میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے وہ تمہارے خدا کا ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد ابراہیم نے کہا اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، نہ وہ کبھی مرنے والا ہے۔ وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور وہ رازق ہے۔ نمرود نے ابراہیم کو کہا کہ تمہارے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تمہارے خدا کو مار چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رب کے لشکر کو بھی مار دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا۔ نمرود نے ابراہیم سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اے مردود، تم اپنا لشکر جمع کرو، میرا رب کن فیکون میں جمع کرے گا۔ اس مردود نے مشرق و مغرب سے تمام فوج بلا کر جمع کی۔ 300 فرنگ اور 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی۔ وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال میں اور بےہودہ فکر میں پڑا رہا۔ تمام فوج کو زمین بابل میں لا کر اکٹھا کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے نمرود، شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر اور تو اسے اپنا خالق جان۔ یہی تو ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا مجھے تیرے خدا کی کوئی حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، نمرود نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ ابراہیم کو بتائے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے۔ نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہارے خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے
کہ دنیا کی بادشاہی مجھ سے چھین لے، لیکن پہلے تیرا خدا میری فوج سے لڑے۔ تب حضرت ابراہیم نے جناب باری تعالیٰ سے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے خدا، تیری مخلوق میں سے مچھر ہر جانور کی خوراک ہے، میں اس سے مانگتا ہوں۔ فرمان الہی سے فرشتوں نے کوکاف جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دیا۔ فرشتوں نے کہا، یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر سوار کے مد مقابل ایک ایک مچھر ہو جائے۔ فرشتوں نے جب سوراخ کھولا تو مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مچھر، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھا جاؤ۔ تب حضرت ابراہیم نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس شیطان نے اپنے سپاہیوں سے کچھ کہا کہ ہوشیار ہو کر علم کھڑا کر کے لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ شور و گل سے نمرود کے لشکر میں زلزلہ آیا۔ پس کیا تھا، آنن فانن فوج آ پہنچی۔ نمرود کے لشکر میں شامل فوج نے شور کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ شور مچھروں کی آواز سے کم ہو گیا اور ہر سوار کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا۔ مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز، گوشت اور رگوان سب کھا گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مچھروں کو کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ مچھر ہڈی تک کھا گئے۔ نمرود کے لشکر میں شامل تمام لوگ ختم ہو گئے۔ ایک مچھر جو کانا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، یہ تمام مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، یا الہی نمرود کو میرے ہاتھ سے ہلاک کرنا۔ خدا نے اس مچھر کی دعا قبول کر لی۔ جب نمرود گھر کی طرف بھاگا تو بالا خانہ میں بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا ہے، ہمارے لشکر میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو جسم کے مختلف حصوں سے معذور تھا، مردود کے زانوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ نمرود نے جب مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس طرح کے جانور ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے۔ نمرود اسی بات کو کر رہا تھا کہ لنگڑا اور کانا مچھر جو کہ تمام مچھروں کا سردار تھا، نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں مبتلا ہوا، 40 راتیں اسی پریشانی میں مبتلا رہا۔ جب اس کے درباری اس کے سر پر کفش باری کرتے تو کچھ معمولی سا سکون ملتا۔ 40 دن اور رات گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جا کر اس سے میری طرف آنے کی دعوت دو تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بحکم خدا نمرود کے پاس گئے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے خدا کو اور تمہیں رسول نہیں مانتا جب تک تمہارے گھر کی ہر چیز بول کر نہ بتائے گی کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اسی لمحے حضرت ابراہیم کے گھر کی ہر چیز بول پڑی کہ اللہ ایک ہے، حضرت ابراہیم اس کے رسول ہیں۔ نمرود نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ گھر کی تمام چیزیں جلا کر دریا بدر کر دیں۔ رعایا نے ایسا ہی کیا۔ تب نمرود نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اب کون سی چیز بول کر بتائے گی کہ خدا ایک ہے اور ابراہیم اس کے رسول ہیں۔ اسی وقت ہر چیز نے با آواز بلند گواہی دی کہ اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے رسول کی، لیکن نمرود نے ہر چیز کو جلا دیا اور ابراہیم سے کہا کہ اب کون بولے گا اور گواہی دے گا۔ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور ابراہیم سے کہا
کہ اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا تھا، مگر یہ کافر ہرگز ایمان نہیں لائے گا اور قیامت تک اس پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اسی وقت ابو جہل نے کہا کہ اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو، جب سے میں نمرود کو جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہے کہ ابراہیم خدا کا رسول نہیں ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ پس یہ دونوں مردود، ابو جہل اور نمرود، دنیا میں بہت بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ان پر عذاب رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ نمرود کی موت آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں۔ اس وقت یہ مچھر نمرود کی ناک سے نکل کر چلا گیا اور نمرود جہاں تھا وہیں مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سوٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سوٹا مارا جاتا تو اس کو سکون ملتا۔ اسی طرح جب رات دن سوٹے لگاتے لگاتے 40 دن گزر گئے، نوکر مار رہا تھا، تھک گیا، آخر غصے میں آ کر اس نے اتنی زور سے سوٹا مارا کہ مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کا سارا بیجا باہر نکل آیا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا اور وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا، پھر یہ مچھر بھی چلا گیا۔ یا رب العالمین، تو سب جانتا ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون کی وجہ بھی بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بھی بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ہماری سوچ کے احاطے میں آتا ہی نہیں۔ یا رب العالمین، رحم کر، کرم کر، بخش دے، توبہ قبول فرما، شفاعت فرما، مغفرت فرما، نماز پڑھنے اور اسلام کے ارکان پر چلنے کی توفیق دے، مشکلات آسان کر، کرونا جیسی وبا کو ختم کر، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، اے کائنات کے مالک، میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔